नाज़रीन किराम, बसीरत ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम गुफ्तगू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान गुफ़रान साजिद क़ासमी। आज के हमारे इस ख़ास प्रोग्राम गुफ्तगू का मौजू ऑनलाइन तालीम, ज़रूरत व मसाइल है। आज के हमारे इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ दो ख़ास मेहमान हैं जो ऑनलाइन तालीम, ज़रूरत व मसाइल पर अपने इजहार ख़यालात फरमाएंगे और इस पर तफसील से रोशनी डालेंगे। आज के हमारे ये दोनों मेहमान वैसे तो किसी ख़ास तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन रस्मी तौर पर तारुफ़ कराना मैं ज़रूरी समझता हूँ। आज के हमारे एक मेहमान जनाब मौलाना डॉक्टर शकीब अहमद क़ासमी हैं, जो खानवादा क़ासमी के रोशन चश्म चिराग हैं। आप दारुल उलूम वक़्फ़ देवबंद के नायब मुहतमिम और हुज्जतुल इस्लाम अकेडमी, जो कि एक मेयारी तहक़ीक़ी इदारा है, उसके डायरेक्टर हैं और दारुल उलूम वक़्फ़ देवबंद से शाये होने वाले रिसाला वॉइस ऑफ दारुल उलूम, अंग्रेज़ी मुजल्ला वॉइस ऑफ दारुल उलूम और अरबी मुजल्ला वहदतुल उम्मा के मुदीर और कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। आपने दारुल उलूम देवबंद से फ़ज़ीलत करने के बाद जामिया अज़हर मिस्र से भी इस्तिफ़ादा किया। आला तालीम हासिल करने के लिए मलेशिया की इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वहाँ से डॉक्टरेट डिग्री हासिल की। माशाअल्लाह, दोनों उलूम असरिया और उलूम दीनिया पर आप गहरी निगाह रखते हैं और मुल्क में नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। इसी तरीके से हमारे एक और मेहमान हमारे ख़ास रफ़ीक़ मोहतरम जनाब मौलाना उमर आबिदीन क़ासमी मदनी हैं। आपने भी दारुल उलूम देवबंद से फ़ज़ीलत की है और फ़ज़ीलत के बाद जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा से आपने आला तालीम हासिल किया है। आप भी इस वक्त मुल्क की मारूफ तहक़ीक़ी इदारा अल महदुल आली अल इस्लामी के नायब नाज़िम हैं और मशहूर माहिर तालीम हैं। आपने बिलखुसूस असरी उलूम को इस्लामाइजेशन करने का एक बड़ा नुमाया कारनामा अंजाम दिया है और मुल्क की मशहूर सेंट्रल यूनिवर्सिटी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में के जो शोबा इस्लामियात एमए के शोबा इस्लामियात में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं, उसमें तकरीबन 2 किताबें आपकी भी निसाब में शामिल हैं। इसके अलावा स्कूली सतह पर तकरीबन 35 से 40 हज़ार तलबा आपके इस्लामाइज किए हुए निसाब को पढ़ रहे हैं और उससे इस्तिफादा कर रहे हैं। उसके अलावा मुल्क बैरून मुल्क में तकरीबन 4000 से ज़्यादा असातिज़ा आपसे तरबियत पा चुके हैं और मुल्क बैरून मुल्क में कई इदारे आपकी सरपरस्ती में चल रहे हैं, बिलखुसूस रीयूनियन फ्रांस, साउथ अफ्रीका वगैरह में। उसके अलावा अल इत्तेहादुल आलमी लिउलमाइल मुस्लिमीन कतर के आप रुकन हैं। तो आज के हमारे ये दोनों मेहमान हैं जो ऑनलाइन तालीम और उसकी ज़रूरत व मसाइल पर खुसूसी तवज्जो रोशनी डालेंगे। ये इस वक्त जो मुल्क आलमी सतह पर कोरोना वबा की जो एक कोरोना वबा रहा और उसकी वजह से जो आलमी सतह पर समझिए कि ज़िंदगी के तमाम शोबा हयात, तमाम शोबा है ज़िंदगी मुतासिर हुए। मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से बिलखुसूस तालीमी शोबा जो है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है और उसकी वजह से मुख्तलिफ गोशों से ऑनलाइन तालीम के ऊपर आवाज़ें उठनी शुरू हुई हैं। बिलखुसूस हमारे बहुत सारे दीनी इदारों से भी इस तरीके की आवाज़ें उठनी शुरू हो गई है। इसी के तनाजुर में हमने ये कोशिश किया है कि आज ऑनलाइन तालीम और उसके जो ज़रूरत हैं, उसके मसाइल हैं, उसके मुस्बत पहलू हैं, उसके मनफू पहलू हैं, उस पर हम तफसील से रोशनी डालें। इसलिए हमने आज आप हजरात को यहाँ में मदऊ किया है। तो मैं सबसे पहले अपने ख़ास मेहमान जनाब मौलाना डॉक्टर शकीब क़ासमी साहब से के सामने एक सवाल रखूँगा और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस पर तफसील से रोशनी डालें कि आलमी वबा कोरोना की वजह से जहाँ ज़िंदगी के बहुत सारे शोबे मुतासिर हुए, तालीमी शोबा भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। अब इससे निमटने के लिए हमें माबाद कोरोना या कोरोना का जो अभी एक दौर चल रहा है जिसमें अभी बहुत सारी चीज़ें खुली नहीं है, अभी भी लॉकडाउन की कैफियत है, तो इसमें हमें तालीमी शोबे में किस तरीके से इससे निमटना चाहिए? क्या ऑनलाइन तालीम इस मसले का वाहिद हल है? मैं मौलाना डॉक्टर शकीब क़ासमी साहब से गुजारिश करूंगा कि इस पर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस अहम प्रोग्राम में मुझे दावत दी। तो जहाँ तक मौजू का ताल्लुक है, जो आपने बात रखी है, सब इसमें दो राय नहीं है कि जहाँ ये कोविड-19 या कोरोना वायरस से मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी मुतासिर हैं, उसमें चाहे वो तिजारत हो, सनत हो या दीगर चीज़, उसमें अहम तरीन शोबा है वो तालीम है।
اور وہ اس سے میں سمجھتا ہوں بہت حد تک اب بہت بری طرح سے متاثر ہوا ہے اور بالخصوص جو بچوں کا نظام تعلیم ہے، چونکہ جب ہم بات کرتے ہیں یہ آن لائن کلاسز کی یا آن لائن سیشنز ورچوئل کلاسز وغیرہ کے تعلق سے، تو اس میں اس پہلو کو ہمیں اہمیت کے ساتھ سامنے رکھنا چاہیے کہ ایک عمر، اس مرحلے پر بچے جب پہنچ جاتے ہیں کہ شعور و آگہی کی ان کے اندر عمر ہوتی ہے، پختگی کو پہنچ جاتے ہیں، تو اس وقت ان سب چیزوں کا امپلیمنٹیشن یا اس کو نافذ کرنا قدرے آسان ہوا کرتا ہے بنسبت اس کو بچوں پر چھوٹے سطح پر، یعنی جسے کہتے ہیں تعلیم بالغاں، اس سطح پر اگر ہم بات کریں بچوں کے سلسلے، تو یہ بہت ایک بڑا ایک چیلنج ہے میں سمجھتا ہوں. اور اگر اس کو ہم دینی تعلیم کے تناظر میں دیکھیں تو وہ ظاہر ہمارے موضوع بھی اسی سوال بھی اسی سے متعلق ہے، تو یہ بہت آسان نہیں ہے. جہاں تک اس سے یہ ہے کہ آن لائن ایک سلیوشن ہے، آن لائن کلاسز، آن لائن تعلیم ایک ہمارے پاس ایک اہم سلیوشن ہے، لیکن بنیادی طور پر ہمارے پاس ابھی انفراسٹرکچر کا ایک بہت بڑا فقدان ہے. اس کے لیے جو لوگ اس کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں اس کی افادیت کے تعلق سے، یقیناً اس میں دو رائے نہیں کہ یہ بہت مفید سلسلہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں اپنا انفراسٹرکچر بلڈ کرنا ضروری ہے. کیونکہ جہاں پر بھی یہ بات ہو رہی ہے اور اس کو یوز کیا جا رہا ہے، اسکول کالجز سے ہٹ کر میں بات کروں اگر، تو وہ تھرڈ پارٹی ایپس یوز کی جا رہی ہیں. تو یہ بہت زیادہ سیکیور میں نہیں سمجھتا کہ وہ زیادہ محفوظ طریقہ ہو سکتا ہے. وقتی طور پر یہ ایمرجنسی حالات ہیں، اس میں ہم اس وقت اس کو استعمال کریں، لیکن باضابطہ اس انفراسٹرکچر کو بلڈ کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے اور ہمیں اپنا سافٹ ویئر کریٹ کرنا ہوگا. اس کے بعد جا کر ہی یہ نظام منظم سطح پر چل سکتا ہے اور اس کی افادیت بڑھ سکتی ہے. جہاں تک بات ہے دینی مدارس کی، تو میں اس کو سمجھتا ہوں اس کو بھی ہمیں دو حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا. کہ ایک ہے وہ بچے اس سطح کی، جیسے کہ میں نے کہا، پختگی کو پہنچ چکے ہیں اور صحیح غلط کا انہیں ادراک ہے، احساس ہے، تو ان کے لیے ہم یہ نظام لے کر آتے ہیں تو بہت حد تک کارگر ہو سکتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ مدارس کا ایک بہت اہم پہلو ہے تربیت کا، کہ وہ ظاہر ہے وہ اسی ماحول میں، دینی ماحول میں رہ کر جب وہ دین پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اس کے اثرات ان کی شخصیت پر مرتب ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ اس کی تلافی تو نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال ایک اچھا ایک آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے، متبادل اس کو مانا جا سکتا ہے. لیکن رہی بات بچوں کی، جو ابتدائی دینیات کے بچے ہیں یا حفظ وغیرہ کے تعلق سے، جیسے کہ آپ نے پہلے ذکر بھی کیا تھا سوال نامے کے تعلق سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے بچوں کے لیے یہ نظام تبھی کارگر ہو سکتا ہے جبکہ والدین کی طرف سے یا ان کے گارجینز کی طرف سے پراپر سپرویژن اور ان کی نگرانی ہو. اس کے بغیر اگر سکولز کی بات بھی کریں، بچوں کے لیے والدین، یعنی بچوں سے زیادہ ان کے والدین ان کے ساتھ محنت کر رہے ہیں، تب جا کر اس کے کچھ نتائج، اس کے ثمرات ظاہر ہو سکتے ہیں. لیکن ہمارے مدارس کا جو طبقہ ہے، جو مدارس میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد جو بیشتر آتی ہے، وہ ایسے علاقوں سے تعلق رکھتی ہے. تو مجھے یعنی یہ ایک چیلنج ہے کہ کیا یہ وہاں پر ممکن ہو سکے گا اس ماحول کے اندر ان کے والدین کی طرف سے اگر وہ اس حد تک توجہ دے پائیں گے کہ ان کا سپرویژن، نگرانی ہو سکے اور اس کے ساتھ رہتے ہوئے ان اوقات کو کارآمد بنایا جا سکے. اس لیے کہ صرف آن لائن ایک کلاس کے سیشن ہونا کافی نہیں ہوگا، اس کے بعد بھی جو آف لائن تعلیم ہے، چاہے وہ ان کے والدین کی نگرانی میں ہو، گھر والوں کی نگرانی میں ہو، اس کے بغیر اس کو کارآمد نہیں بنایا جا سکتا. جی، اس سلسلے میں اپنے خاص مولانا عمر عابدین قاسمی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں، اور جس طریقے سے ہمارے مولانا ڈاکٹر شکیب صاحب نے اس پر بڑا تفصیل سے روشنی ڈالا کہ سپرویژن کو انہوں نے بڑا اہم بتایا ہے کہ آن لائن تعلیم میں سب سے اہم جو کارگر ہے وہ ہے کہ والدین کے ذریعے سے سپرویژن. تو آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں مولانا عمر عابدین قاسمی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد. بصیرت میڈیا کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بحیثیت پینلسٹ اس پروگرام میں گفتگو کے اس پروگرام میں ہمیں دعوت دی، اور جو موضوع آپ نے پسند کیا ہے وہ بہت اہم ہے. اس پر ڈسکورس ہونا چاہیے، ڈسکشن ہونا چاہیے. جہاں تک یہ سوال ہے کہ آن لائن تعلیم کیوں، اصل میں ہمیں اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرنا چاہیے کہ آن لائن تعلیم کیوں ہونی چاہیے.
تو ابھی بنیادی طور پر جو صورتحال ہے اس پینڈیمک کی وجہ سے، پوری دنیا اس وبا اور بلا کی وجہ سے جوجھ رہی ہے اور نظام زندگی معطل سا ہو گیا ہے، تو اس صورتحال میں اب ہمارے سامنے بنیادی طور پر دو ٹاسک ہیں، بحیثیت تعلیمی ادارے کے ذمہ داران کے بھی اور بحیثیت رسپانسبل سٹیزن کے بھی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ صحت کی حفاظت، چونکہ سوشل ڈسٹینسنگ ایک بنیادی ضرورت بن گئی ہے ان حالات میں اپنی جان اور اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے، تو اسے ہمیں مینٹین رکھنا ہے، ہم اسے کسی طرح زخم نہیں پہنچا سکتے، اسے ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو طلبہ اپنے گھر پر بیٹھے ہیں تو ان کا وقت کے حوالے سے بھی ہمیں فکر مندی کرنی چاہیے کہ وہ جو اپنے گھروں پر بیٹھے ہیں ان کا وقت اگر ضائع ہو رہا ہے اور ان کو آپ کوئی صحیح ٹاسک، کوئی صحیح ذمہ داری نہیں دیں گے، تعلیم اور ایجوکیشن کے پروسیس میں ان کو انوالو نہیں کیا جائے گا، تو پھر اس سے ایک بہت بڑا نقصان ہوگا۔ نقصان دو طرح ہوگا، ایک تو تعلیم میں جو تسلسل کا ٹوٹ جانا، انقطاع کا ہونا، ڈسکنٹینیویشن کا ہونا، یہ بہت نقصان دہ ہے، تو اس کا جو ہے پچھلی پوری تعلیم پر اثر پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک طالب علم اگر اپنے آپ کو ایجوکیشن، نالج سیکھنے اور سکھانے سے اپنے آپ کو انوالو نہ رکھے تو پھر یہ تعلیم سے اس کی دلچسپی کو دھیرے دھیرے ختم کر دیتی ہے۔ جی، تو گویا کہ یہ دو مجبوریاں ہمارے سامنے، ایک طرف سوشل ڈسٹینسنگ جس کی وجہ سے ہم فزیکل کلاس روم نہیں رکھ سکتے، اور دوسرے بات یہ ہے کہ طلبہ کے وقت کی حفاظت، ان کے علم اور ان کا جو لرننگ پروسیس ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی نہ کسی طرح کی تعلیمی سرگرمی جاری رہے۔ یہ ایک بہت بنیادی بات ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ تعلیمی سرگرمی جاری رکھنے کے لیے الٹرنیٹیو کیا ہو سکتا ہے، متبادل کیا ہو سکتا ہے، تو وہ متبادل ہے جسے ہم آج کل آن لائن کلاس روم کہتے ہیں، ای لرننگ کہا جاتا ہے، ورچوئل کلاس روم کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ متبادل ہمارے سامنے کھل کر آئے ہیں جن کو ہم استعمال کر کے اس خلا کو پر کر سکتے ہیں، اس گیپ کو فل کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ نہیں کیا گیا تو بہت بڑا تعلیمی نقصان ہوگا ہمارے ان طلبہ کو جو آلریڈی پڑھ رہے تھے یا جو پڑھنا چاہتے تھے۔ جی مولانا عمر عابدین صاحب، آپ کے مطابق یہ ہے کہ آن لائن تعلیم اس خاص طور سے اس پینڈیمک اور عالمی وبا کی وجہ سے آن لائن تعلیم ضروری ہے۔ اب اگر ضروری ہے تو ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے فرانس کے سابق وزیر تعلیم جیک لنگ کی ایک بیان سنا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آن لائن تعلیم کبھی بھی بالمشافہ تعلیم یعنی روایتی تعلیم جو اس کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال ایک ضرورت کے تحت آن لائن تعلیم کو دیا جا سکتا ہے، تو اس کے مثبت پہلو اور منفی پہلو پر بھی کچھ روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے اس سے بھی آگاہ ہو سکے۔ جی دیکھیے، اصل میں یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ فیس ٹو فیس جو تعلیم ہوتی ہے، دو بدو جو تعلیم ہوتی ہے، اس کی اپنی تاثیر ہے، اس لیے کہ ایک اسٹوڈنٹ اپنے استاذ کے صرف الفاظ سے نہیں سیکھتا، اس کے کردار، اس کی رفتار، اس کے انداز سے بھی بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم کے عمل میں جہاں ایک ٹیم کے ساتھ مل کر ہم سیکھتے ہیں تو آموزش کا یہ عمل ہمیں زیادہ سکھاتا ہے، سوشل انٹریکشن کے ذریعے سے انسان بہت زیادہ سیکھتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیشہ سے جو روایتی درسگاہیں ہیں یا یہ کہیے کہ فیس ٹو فیس یا جو فزیکل کلاس روم ہے، اس کی اہمیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دو میں سے ایک آپشن نہیں ہے کہ فزیکل کلاس روم یا کہ ورچوئل کلاس روم، بلکہ ہم مجبور ہیں صرف ورچوئل کلاس روم کے لیے، اس لیے ہم اسے اختیار کر رہے ہیں، اور جہاں پر یہ بات نہ ہو، ایسی نوبت نہ آئے تو فزیکل کلاس روم کو ہمیں ترجیح دینی چاہیے۔ دوسری بات، جہاں تک آپ نے پوچھا کہ اس کے آن لائن تعلیم کے مثبت اور منفی پہلو، تو ایک بہت بڑا ڈسکشن کا موضوع ہے۔ یہاں بنیادی طور پر دو تین نقطے اس کے مثبت پہلو کے حوالے سے اور دو تین نقطے اس کے منفی پہلو کے حوالے سے میں رکھنا چاہوں گا۔ اس پر بہت یعنی جب سے یہ پینڈیمک شروع ہوا اور سوشل ڈسٹینسنگ کی بات آئی تو اس وقت سے باضابطہ جو ایجوکیشنسٹ ہیں، ایجوکیٹرز ہیں، انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، اور وہ چیز ان میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اس آن لائن کلاس روم کے ذریعے سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہو سکتا ہے، اس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ یہ طالب علم مرکوز تعلیم ہوگی، یعنی کہ ایجوکیشن کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہے اسٹوڈنٹ سینٹرک کلاس روم اور دوسرا ہے ٹیچر سینٹرک کلاس روم۔
استاذ پر مبنی درسگاہ یا طالب علم پر مرکوز درسگاہ. تو عام طور پر جو فزیکل کلاس روم ہوتی ہے وہاں زیادہ تر فوکس، وہاں جو عام رواج ہے ہمارے ہندوستان میں وہ ہے ٹیچر سینٹرک کلاس روم کا. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ درسگاہ کی تمام تر سرگرمیاں ایک استاذ کے گرد گھومتی ہیں اور طالب علم صرف یعنی کہ وہاں ون وے کمیونیکیشن ہوتا ہے اور طالب علم کی حیثیت وہاں صرف ایک لسنر کی ہوتی ہے. لیکن اگر ہم اس ورچوئل کلاس روم کی طرف آتے ہیں تو اس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ سینٹرک کلاس روم میں کنورٹ ہو جاتا ہے. یہاں ہر طالب علم کو اپنا بہت ہی پرو ایکٹیو پارٹیسپیشن پیش کرنا ہوتا ہے، تبھی جا کر یہ کلاس روم جاری ہو سکتی ہے. تو یہ ایک بہت اچھا بینیفٹ ہے. دوسری بات، جب ہم ورچوئل کلاس روم یا آن لائن کلاس روم کی طرف رخ کریں تو ہمارا طریقہ تدریس بالکل اس کا پیٹرن چینج ہو جائے گا. یہاں ہمیں سرگرمیوں پر مبنی منصوبہ درس بنانا ہوگا، سبق کی منصوبہ بندی کرنی ہوگی. ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ زیادہ یہاں کارآمد ہوگی بنسبت اس کے کہ ہم لیکچرز دیں. ایک یہ ہے. دوسری چیز جو بہت اہم ہے کہ ابھی جو ورچوئل کلاس رومز کے لیے جو ایپس یوز ہو رہے ہیں ان میں اکثر میں یہ سہولت ہے کہ جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے کلاس روم میں، جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ریکارڈنگ ساتھ ساتھ آپ کو حاصل ہو جاتی ہے. تو گویا کہ طالب علم اگر دوبارہ اس کو پڑھنا چاہے، سننا چاہے، تو وہ پوری کلاس روم کی ایکٹیویٹی کو ویڈیو کی شکل میں حاصل کر سکتا ہے، اسے سن سکتا ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. عام طور پر یہ فیسلٹی جو ہے فزیکل کلاس روم میں دستیاب نہیں ہوتی ہے. تیسری ایک اور چیز یہ ہے کہ وقت کی حفاظت بھی ہے اس میں. چونکہ ورچوئل کلاس روم میں آپ جو ہے طالب علم کو جو آمد و رفت کا مرحلہ ہوتا ہے اسکول، کالج یا مدرسے کا، جو لوگ ہاسٹل میں نہیں رہتے ان کے لیے، تو ان کو ان کے وقت کی بہت حفاظت ہے کہ وہ گھر بیٹھے اپنا پروگرام کر سکتے ہیں. اور اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ اس طلبہ کی فلیکسیبلٹی دیکھ کر ٹائم ٹیبل بنایا جاتا ہے. اسی طرح ٹائم ٹیبل میں یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں ماہرین تعلیم کہ آن لائن کلاس روم کا جو ڈیوریشن ہو وہ 30 سے 35 منٹ کا ہو، اس سے زیادہ دورانیہ اس کا نہ رکھا جائے، اس لیے کہ طلبہ فوکس نہیں کر پائیں گے. تو یہ وہ چند نکات ہیں جو اس فزیکل کلاس روم کے مثبت پہلو سمجھیں. اور دوسرا، جب ہم اس کا فلپ سائڈ دیکھتے ہیں، جب اس کا منفی پہلو دیکھتے ہیں، تو اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ تمام تر رسپانسبلٹی کلاس کی، درسگاہ کی، ٹیچنگ کی وہ اسٹوڈنٹ کے سر آ جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے طالب علم پر شاید بوجھ کچھ زیادہ ہو جائے گا. ایک یہ بنیادی بات ہے. دوسری اہم بات یہ ہے، اس سے زیادہ اہم پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیے طالب علم جو ہے اصل میں درسگاہ کے ماحول سے، کلاس روم کے انوائرمنٹ سے بہت سیکھتا ہے. آپس کی جو ٹیم ہوتی ہے اس کے اسٹوڈنٹس کی، ان کے انٹریکشن سے بہت کچھ چیزیں سیکھی جاتی ہیں. لیکن اس ورچوئل کلاس روم میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان انڈیویجولی اپنے ٹیچر کے ساتھ زیادہ تر انٹریکٹ کر پاتا ہے، اور وہاں جو اس کو ایک انوائرمنٹ اور ماحول ملنا چاہیے سازگار سیکھنے میں، آموزش میں، وہ ماحول اسے نہیں مل پاتا. اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے، وہ ہے ٹائم مینجمنٹ کی پرابلم. ٹائم مینجمنٹ یہ ہے کہ ظاہر ہے آن لائن کلاس جو ہوگی وہ بالکل بر وقت ٹائم پر شروع ہوگی، ختم ہوگی. تو اس میں اگر طالب علم آگے پیچھے ہوتا ہے یا ٹیکنالوجی کا کوئی ایشو اور مسئلہ بنتا ہے تو اس کی وجہ سے ڈسٹریکشن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو استفادے میں یہ چیزیں حائل ہوتی ہیں. تو بہرحال بہت لمبی بحث ہے، لیکن یہ 2-3 نکات اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو پہلو کے حوالے سے، پرسپیکٹو کے حوالے سے ہم نے پیش کیا. بہرحال اب میں ایک سوال ہے مولانا شکیب قاسمی صاحب آپ سے خصوصی طور پر، کہ اگر ہم آن لائن تعلیم کو دیکھتے ہیں تو جیسا کہ مولانا عمر عابدین صاحب نے ابھی اس پر تفصیل سے اس کے مثبت اور منفی پہلو پر روشنی ڈالا. ابھی کچھ مدارس کی جانب سے ہم نے اعلان دیکھا کہ حفظ قرآن بھی آن لائن اور دیگر عربی کی تعلیم بھی آن لائن. تو کیا آپ اسے حفظ قرآن وغیرہ کی تعلیم کو آپ آن لائن کے ذریعے سے یعنی ورچوئل کلاسز کے ذریعے سے مفید سمجھتے ہیں؟ مولانا شکیب قاسم. اس موضوع پر برادرم مولانا عمر عابدین صاحب نے تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اور یقیناً جو اس کے مثبت اور منفی دونوں پہلو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا شروع میں کہ میرا اپنا نظریہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ چھوٹے بچوں، یعنی ہم جب گفتگو کر رہے ہیں، اگر مدارس کے تناظر میں اس کی گفتگو کی جائے تو ہمیں اس پس منظر کو سامنے رکھنا پڑے گا. ہم لوگ اس ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ واقفیت نہیں ہے ہمارے پاس، نہ اس طرح کے
ٹیک سیوی افراد ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں کہ جو کہ ہمیں ٹیکنیکل اسسٹنس فراہم کر سکیں, یعنی ادارتی سطح پر اگر میں بات کروں تو ایک تو بنیادی بات ادارتی سطح پر یہ ہے. دوسری بات ان بچوں کے تعلق سے یہ ہے کہ وہ جس بیک گراؤنڈ سے وہ آ رہے ہیں, جس علاقوں سے ان کا تعلق ہے, تو وہاں ان سہولیات کا فقدان یا ان کا میسر نہ ہونا اس آسانی کے ساتھ, یعنی بہت سی بنیادی ضرورتیں بھی ایسے ہیں ہمارے ہندوستان میں, علاقوں میں ایسے علاقے موجود ہیں کہ جہاں بنیادی ضرورتوں کا فقدان ہے. لائٹ کا مسئلہ ہے, انٹرنیٹ کے ایشوز ہیں, اور صرف یہ مسئلہ موبائل سے حل نہیں ہو سکتا, تو اس کے لیے آپ کو کمپیوٹرز بھی چاہیے ہوں گے. مطلب یہی پورا ایک سیٹ اپ کریٹ کیا جائے گا, اس کے بعد ہی یہ ممکن ہے. رہا بچوں حفظ کے تعلق سے, تو وہاں پھر وہی بات آئے گی کہ آپ ایک حد تک ان کو ان کا نظام اگر کہا جائے ادارہ فراہم کرے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں 60% اگر ہم اس کو فیصد میں دیکھیں تو ذمہ داری پھر والدین پر بہت زیادہ آتی ہے کہ وہ لوگ اس کو کس حد تک بچوں کو ماحول فراہم کر سکیں گے اپنے گھر میں, کیونکہ وہ بچے جس عمر کے جس مرحلے میں ہیں ان کے ساتھ وہ مدرسوں میں رہتے ہوئے ان کے اوپر اساتذہ کا جو ایک نظام ہوتا ہے, نگرانی ہوتی ہے, اس کے ساتھ وہ چیزیں یقیناً بچپنا ہے, وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں اپ اینڈ ڈاؤنس, تو وہ گھر میں رہتے ہوئے وہ کس حد تک کارگر ہوگا. مجھے اس تعلق سے کچھ یعنی تحفظات ہیں اس کے نتائج کے تعلق سے کہ وہ کیا بہت زیادہ. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا, کیونکہ حفظ کا جو معاملہ ہے ہم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں, یہ مدرسہ بیک گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے, پس منظر ہونے کی وجہ سے, کہ حفظ میں کس طریقے سے اساتذہ 24 گھنٹے طلباء پہ مسلط رہتے ہیں, تب جا کر طالب علم جو ہے قاعدے کچھ پڑھ پاتا ہے. تو کیا اس پس منظر کو دیکھتے ہوئے حفظ کلاسز کے لیے ورچوئل کلاس یعنی آن لائن تعلیم یہ مثبت مناسب ہو سکتی ہے, یہ مفید ہو سکتی ہے؟ نہیں, جیسے کہ ابھی عمر بھائی نے بات کہی کہ ابھی آپشن نہیں ہے فی الحال ہمارے پاس کوئی, تو یہ اس کو ہم اس وقت یہ ہمارے پاس ہم ایک تو ہے عام حالات کی گفتگو. موجودہ حالات میں میں سمجھتا ہوں ایک بہتر آپشن ہے, فی الحال ہمیں یہ یوٹیلائز اس کو کر لینا چاہیے. بات کے لیے یہ کہ اس کو ہم ایک آلٹرنیٹ نہیں بنا پائیں گے, فی الحال ہم یوز کریں گے تاکہ بچوں کا جو ایک تعلیمی ہے انقطاع نہ ہو, وہ ایک تسلسل باقی رہے. کیونکہ اگر وہ اس ماحول سے وہ نکل کے اس کے اثرات نفسیاتی طور پر بھی ان کے تعلیمی جو ان کا ایک دور زمانہ چل رہا ہے اس پر وہ اس کے اچھے اثرات مرتب نہیں ہوں گے. تو اس سطح پر یہ کہ اس کو ہم باقی رکھیں اور اس کا فائدہ اٹھایا جائے جس حد تک بھی کارگر بنایا جا سکے, لیکن وہ ایک متبادل کے طور پر یا بہتر متبادل کے طور پر اس کو نہیں دیکھا جا سکتا, کم از کم اس مستوی پہ تو بالکل نہیں, میری رائے مطابق. تو بہرحال کہتے ہیں آن لائن تعلیم کے حوالے سے ماشاءاللہ ابھی تک بہت اچھی گفتگو ہوئی, اور ہمارے پاس وقت کی کمی ہے اس لیے ہم اس گفتگو کو بہت زیادہ لمبی نہیں کر سکتے. اخیر میں مولانا شکیب قاسمی صاحب, سب سے پہلے آپ سے میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے جو ابھی عالمی وبا ہے اور ابھی تک مدارس کے کسی بھی پورے ہندوستان میں مدارس کے کھلنے کا کوئی نظام نہیں بن سکا ہے, اور نہ جانے آگے کب تک یہ ایسا نظام بنتا ہے, تو آپ بہرحال دارالعلوم وقت دارالعلوم کے نائب محتمم ہیں ماشاءاللہ, اور مرکزی جگہ پہ ہیں, پوری دنیا پورے ہندوستان آپ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتا ہے, تو آپ ایسے موقع سے اہل مدارس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس میں یقیناً دو رائے نہیں ہے. ابھی جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ بڑے غیر یقینی صورتحال ہے, اور ابھی قریبی وقت میں بظاہر احوال ایسے معلوم نہیں ہو رہے ہیں کہ تعلیم کے لیے سازگار ہوں گے, کیونکہ جو ایک جس کے لیے ابھی اصطلاح بھی استعمال کی جا رہی ہے مختلف ممالک کریں کہ نیو نارمل اب یہی ہے, ابھی ہمیں اسی کے ساتھ اسی طریقے سے زندگی گزارنے کا عادی ہونا پڑے گا. تو گویا کہ سوشل ڈسٹینسنگ جو ایک اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے یہ ابھی ہمارے ساتھ ایک لمبے وقت تک رہے گی. تو ایسے میں تعلیمی یعنی جو کارگزاریاں ہیں یا کاروائیاں ہیں وہ بحال ہو جائیں. پھر یہ کہ مدارس کے سامنے ایک جو بڑا مرحلہ ہے وہ خاص طور پہ بڑے اداروں کے لیے کہ ہمارے یہاں اسٹرینتھ اچھی خاصی ہوتی ہے, تو اس یعنی تعداد طلبہ کی جو ہے, تو اس اسٹرینتھ کو باقی رکھتے ہوئے سوشل ڈسٹینسنگ کا ایک مرحلہ ہے. اب اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم سیکشنز میں اس کو ڈیوائڈ کریں, سیکشن میں اس کو تقسیم کیا جائے. تو سیکشن میں کر دیں تو آپ کو پھر ظاہر اسٹاف کی ریکوائرمنٹ پڑے گی. اگر ہم اس کو سیکشنز بڑھاتے ہیں تو یہ بڑے چیلنجز ہیں. اور اگر جیسے کہ اکثر بیشتر اداروں نے, دارالعلوم دیوبند ہے, دارالعلوم وقف دیوبند اور بڑے دیگر اداروں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سال نیو انٹیک وہ نہیں لے رہے ہیں, ایڈمیشنز نہیں ہو رہے ہیں,
تو اسی کے پیش نظر ہے، کیونکہ ایک تو یہ کہ سال ابھی نہیں معلوم ہے کتنا آگے تک یہ وقت گزرے گا، پھر پلس یہ ہے کہ اب طلبہ کی تعداد ہمیں کہیں نہ کہیں اس پر ایک کیپ لگانی ہوگی تاکہ اس کو مینج کیا جا سکے. مدرسہ کھلنے کے بعد جو حالات ہوں گے، آپ کو رہائش کا مسئلہ ہے، کلاس کا جو ان کو وہاں کی جو اپنی آپ کی اسٹرینتھ ہے اس کو باقی رکھنا ہے اس جگہ کے حساب سے، تو وہ تعداد بھی آپ کو مینٹین کرنی پڑے گی. تو یہ سب چیلنجز بہرحال ایک بڑے اہم ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے، اور رہی بات یہ کہ ایک تخمینی طور پر کہا جا سکتا ہے، چونکہ ایک عمومی جو رجحان اس مرض کے تعلق سے ہے وہ پوری دنیا کا ایک طرح سے دیکھیں تو اب یکساں طور پر چل رہا ہے. عام طور پر لاک ڈاؤن کا کم و بیش ایک ہی وقت گزرا ہے، اسی انداز سے جو کاروائیاں ہوئی ہیں. تو اب جیسا کہ بات آ رہی ہے سپٹمبر کے تعلق سے، یو کے نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ وہ کچھ اپنی کنڈیشنز کے ساتھ تعلیمی کارگزاریاں شروع ہوں گی، اسکولز وغیرہ کو، کالجز کو شروع کرنے جا رہے ہیں. دبئی کے تعلق سے بات آ رہی ہے، تو مجھے لگتا ہے ہم سپٹمبر میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کالج میں یہ کہ ان کے سیشن سٹارٹ ہوتے ہیں سپٹمبر میں، تو ان کے لیے بہت بڑا مرحلہ نہیں ہے، لیکن مدارس کا کم و بیش آدھا سال گزر چکا ہوگا. غالباً اکتوبر میں جا کر ششماہی یا نومبر میں ششماہی کا مرحلہ ہے. تو ایسے میں نصاب کو کور کرنا، اس کی کیا نوعیت ہوگی، کیا ہم کچھ چیزوں کو کی تلخیص کی جائے گی یا کچھ مقررات کو حذف کیا جا سکتا ہے، یہ ایک اکابرین کے سامنے، اساتذہ کے سامنے ایک بڑا چیلنج ہے، اور اس پر غور و خوض ابھی چل ہی رہا ہے. چلیے جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. اور اصل یہ کہ ہمارے پاس وقت کی بڑی لمیٹیشن ہے، تو اب پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میں اپنے رفیق محترم مولانا عمر عابدین قاسمی صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس سلسلے میں آپ اپنے بصیرت کے ناظرین کو کچھ پیغام دیتے ہوئے جائیں، اور پھر ہم اس کے بعد اس پروگرام کو انکلوڈ کریں گے. جیسا کہ ڈاکٹر شکیب صاحب نے یہ بات کہی کہ ابھی تعلیمی نظام پر ہمیں اثر نو غور و فکر کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ہمیں اب اس پینڈیمک کے ساتھ جینے کا ہنر سیکھنا ہے، اور اس کا امپیکٹ پڑے گا ہمارے ہاسٹل کے نظام پر، نظام تعلیم پر علی وجہ العموم. تو اس کے لیے ہم یہ چاہیں گے کہ جو ہمارے بڑے مدرسوں کے ذمہ داران ہیں اور ہندوستان کی جو ہماری مذہبی قیادت ہے، وہ اس کے متبادل پر غور کرے. مثال کے طور پر جو 4-5 بڑے ادارے ہیں، دارالعلوم دیوبند ہے، دارالعلوم وقف دیوبند ہے، مظاہر علوم ہے، دارالعلوم ندوۃ العلماء ہے، یہ اب اگر یہ کوشش کریں کہ علاقائی سطح پر اپنے ریجنل سینٹرز قائم کر دیں، تاکہ وہاں بچوں کو تربیت دے کر اپنے نصاب و نظام کے تحت پڑھا کر پھر اس کے بعد عالمیت اور فضیلت کے لیے ہائر ایجوکیشن کے لیے وہاں بلایا جائے، اور دارالعلوم ان بڑے جامعات کے کیمپس میں طلبہ کی تعداد کو اپنی فیسلٹی کے اعتبار سے محدود کیا جائے. ظاہر ہے ہزاروں لاکھوں طلبہ جو آنا چاہتے ہیں ان اداروں میں، ان سب کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر پائیں گے یہ ادارے. تو اگر ریجنل ان کی شاخیں کھل جائیں اور ان کا دائرہ فیض مزید بڑھ جائے مختلف علاقوں میں، تو یہ ایک بہتر کاوش ہوتی ہے. بس یہ ایک ہمارا صرف مشورہ ہے، ہمارے جو ذمہ داران ہیں وہ اس پر غور کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آن لائن تعلیم ہے، آن لائن تعلیم میں جو مضامین پڑھائے جاتے ہیں اس میں بعض مضامین ایسے ہیں جن کو بہت آسانی سے طلبہ پڑھ سکتے ہیں اور اس وقت کا بہتر استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر کمیونیکیشن اسکلز ہیں، جیسے ہمارے مدرسوں میں عام طور پر یہ شکایت ہوتی ہے کہ طلبہ کے اندر عربی کمیونیکیشن اسکل، مہارات تواصل باللغہ العربیہ، یہ نہیں پیدا ہو پاتی ہے. تو اس کا اگر مزاج پیدا کرنا ہو یا اس کی صلاحیت ڈیولپ کرنا ہو، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہترین وقت ہے آن لائن اس طرح کی سروسز فراہم کی جائیں. اسی طرح ہمارے مدرسوں کے نصاب میں جو بہت زیادہ ویٹیج ہے مختلف مضامین کا، اس کی وجہ سے سیرت کا مضمون، اور سیرت پہ بھی جو ہے آبجیکٹو سیرہ یعنی موضوعاتی سیرت کا پڑھنے کا رجحان بہت کم ہے. اسی طرح اسلامی تاریخ، مسلم کنٹریبیوشن ٹورڈز دا انوویشنز، مسلمانوں کی جو خدمات رہی ہیں سائنس اور پوری دنیا کی ترقی میں، ان جیسے مضامین کو اگر مدرسے والے اڈاپٹ کر لیں، عربی زبان، اس میں خاص طور پہ عربی کمیونیکیشن، اسلامی تاریخ، خلفائے راشدین اور سیرت پوری شامل کیجئے، مسلمانوں کا کنٹریبیوشن، اور آج کے جو فکری مسائل ہیں جو ہندوتوا کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں اس ملک میں شریعہ لاء کے خلاف اور قانون شریعت کے خلاف، تو ان جیسے موضوعات کو ہم اپنے طلبہ کو اگر پڑھا سکیں اس پینڈیمک کے دور میں، اور خاص طور پہ آن لائن ایجوکیشن کے ذریعے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی
مناسب کام ہوگا. چونکہ حل عبارت کا جو کام ہے, عبارت فہمی کا جو کام ہے, اس میں شاید ایک استاذ طالب علم کا انٹریکشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن یہ وہ مسائل ہیں جس میں اگر یک طرفہ ترسیل بھی ہو, ون وے کمیونیکیشن ہو, تب بھی ان مضامین کی ترسیل کامیابی کے ساتھ ہو سکتی ہے اور اس کی تفہیم بھی ممکن ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے مدرسے اور تمام تر تعلیمی ادارے اس وقت کا بہتر استعمال کریں گے اور اپنے طلبہ کے ساتھ ایک بہترین ریلیشن بلڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے. جزاک اللہ مولانا عمر عابدین قاسمی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس میں تفصیل سے روشنی ڈالی. اور مولانا ڈاکٹر شکیب قاسمی صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور بصیرت کے آن لائن کے ناظرین تک اپنی قیمتی باتیں رکھی. انشاءاللہ تعالی آج کا یہ پروگرام گفتگو آن لائن تعلیم ضرورت و مسائل پر بہت کامیاب رہا, اور انشاءاللہ تعالی ہم پھر حاضر ہوں گے جلد ہی اور پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.